दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक उनका इक़दाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वही पाकिस्तान चाहे उसके कैसे भी सियासी इख्तिलाफात हों, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मन नहीं करता। अपोजिशन में जेवाई हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो। हम इस अवाम को, अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज्यादा। हर 5 साल बाद 3 साल बाद आते हैं हम लोग, साइन करके जाते हैं। कुछ तब्दीली तो मुझे नजर नहीं है। जो जीते हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर रहे हैं, हम तो हारे हुए हैं। हमारा मैंडेट सी के जाली करार दे देने से जाली नहीं है, उनकी जालियां तो वो आ रही हैं जिसमें से बाल्टी में जाली है उनके। एक जेन्युइन मैंडेट के साथ दोबारा वापस आए। एमक्यूएम का वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला हो चुका है। एमक्यूएम ने ये कहा है कि हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम के लिए तो साथ देंगे लेकिन सदर के लिए हम वोट नहीं करेंगे। और अब एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट आ रही है कि वफाकी काबीना का ही हिस्सा ना बनने का उन्होंने फैसला किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इस हाउस में किसी भी किनारे से कोई स्नीक इनटू द हाउस नहीं कर सकता। सिर्फ वो बंदा इंटर हो सकता है जो पब्लिक मैंडेट रखता हो। अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में, मोहम्मद मालिक। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। अभी गवर्नमेंट बनी नहीं लेकिन मिसाइल की एक लिटनी है जो शुरू हो गई। पहले तो हमने ये देखा कि लोग बातें करते जी गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। आज एमक्यूएम की इतला आई कि एमक्यूएम ने काबीना ज्वाइन करने से माजरत कर ली है। इतलात ये हैं कि 3 से 4 वजारतें मांग रहे थे लेकिन पीएमएलएन गवर्नमेंट सिर्फ एक वजारत देने पे अभी तक तैयार है। और अगर आप वो ऑडियो लीक्स आप याद करें जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की निकली थी, कामरान टेसोरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने जो अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे तो वो ये चीज़ों को बिल्कुल ऑगमेंट करती हैं, सब्सटेंशिएट करती हैं कि वो काफ़ी मायूस आए थे रवैये से पीएमएलएन के। ये जो इशू बना हुआ है एमक्यूएम का, एमक्यूएम ने अभी ये अंदिया दिया है कि हम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम ज़रदारी साहब को वोट नहीं देंगे और वो समझ भी आती है, लेकिन ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में जो कुदरती आफात हैं, आज गवादर को कलैमिटी स्ट्रिकन एरिया यानी कि आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया है, बाकी बलोचिस्तान को भी हसास इलाका बना दिया गया है। लेकिन उसकी ही एक सियासी वहाँ पे मौसम में बहुत गड़बड़ हुई है, लेकिन वो खाली बलोचिस्तान का इशू नहीं है, वो रिलेटेड है। 3 मामला जुड़े हुए हैं आपस में, गवर्नर सिंध की अपॉइंटमेंट, चेयरमैन सेनेट की अपॉइंटमेंट और सीएम बलोचिस्तान की। क्या हो रहा है उस पर भी आज हम बात करेंगे। डार साहब का इशू, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त मसला मुल्क का है वो मईशत का है। और हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट अभी तक ये अनाउंस नहीं कर सकी कि जी इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारा प्रोग्राम फाद ने पूछा यही सवाल एहसन इकबाल साहब से, तो उन्होंने भी साइड स्टेप किया इस जवाब को और कहा कि नहीं देखें अभी फ़ैसला होना है मगर ऐसा होना चाहिए। उनसे पूछा गया टेक्नोक्रेट आएगा तो उन्होंने कहा नहीं जी टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए। एहसन इकबाल साहब का ख़ुद भी एक रनिंग में है, वो भी एक लाइकली कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन मेरी इतला ये है कि अभी तक 3-4 लोग हैं जिनके ऊपर कंसिडरेशन हो रही है, जिसमें से 2 बैंकर्स हैं। एक का तो मैंने आपको नाम बताया भी था, औरंगज़ेब साहब जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है हबीब बैंक के, एक सलमान अहमद हैं जो MIT हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो मैकेंजी पाकिस्तान को हेड करते रहे। इसके अलावा एक नाम हमें बताया जा रहा है कि वो भी अगेन बैंकर हैं जो जर्मनी में रहे हैं शायद डॉइचे के साथ, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। और एक नाम और है विच आई डोंट नो, लेकिन 4 का हमें बताया जा रहा है। लेकिन असल इशू जो इंटरेस्टिंग खबर है जो कल भी मैंने आपसे शेयर करनी थी आज कर देता हूँ कि 2 चीज़ें तो तय हो गई हैं अभी तक एज़ वी स्पीक। एक तो ये कि चेयरमैन सेनेट का पहले हम सुन रहे थे कि शायद इसहाक डार साहब को आपको वहाँ ले जाया जाए, वो PPP नहीं छोड़ रही और उन्होंने कहा है कि इस पर हम नहीं करेंगे। बल्कि इंटरेस्टिंगली
ان کو جو نیشنل اسمبلی کی اسپیکرشپ انہوں نے پہلے چھوڑی تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ایاز صادق صاحب اب اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں تو وہ بھی میری اطلاع کے مطابق ایک کمپرومائز نام تھا کہ پیپلز پارٹی نے یہ رضامندی ظاہر کی تھی کہ اگر ایاز صادق صاحب اسپیکر بنتے ہیں تو پھر ہم اسپیکر کی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان سے PMLN والوں نے یہ کہا تھا, آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ دیکھیں ہم گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ہم نے لیجسلیشن پاس کرنی ہے, قانون سازی کرنی ہے, تو ہمیں اسپیکر چاہیے. اس پہ پھر ایاز صادق کا نام جو پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹیبل تھا وہ پھر ایاز صادق کا نام فائنل ہوا. تو یہ تو ہے اس کی تاریخ. اسحاق ڈار صاحب کی جو اب لائکلی بن رہی ہے چیز, اب ان کے فورن منسٹر کے عہدے کا بڑا سیریس اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے اور چانسز ہے کہ شاید وہی آپ کے آئندہ وزیر خارجہ بن جائیں. اس دلیل کے حق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سعودی عربیہ اور UAE میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور کیونکہ سعودی عربیہ اور UAE ہماری معاشی جو ایکویژن ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اس میں ان کی انویسٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں بلینز کی ایکسپیکٹڈ ہیں, پھر ویسے بھی کافی معاملات میں چیزیں چلتی ہیں, تو وہ اس کو اس سٹرینتھ پہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈار صاحب کی سٹرینتھ ہے. اگرچہ فورن آفس اور راولپنڈی کین نہیں ہے, IMF بالکل کین نہیں ہے ڈار صاحب کے فنانس منسٹر ہونے پہ, شہباز صاحب کین نہیں ہے, اور یہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے, ایون ہاؤس آف شریف بڑا کلیئرلی ڈیوائیڈڈ ہے. سو لگ اب یہ رہا ہے کہ آئندہ جو وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہو سکتے ہیں. ان کو کامرس, ریونیو, 2-3 چیزیں آفر دی گئیں میری اطلاع کے مطابق, لیکن انہوں نے تمام سے معذرت کر لی. وہ ابھی بھی جو ٹاپ لوگ ہیں اس ڈیسیژن میکنگ میں, ان میں سے 1-2 لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا اصرار یہی ہے کہ ابھی تک ڈار صاحب نے اپنے آپ کو ریس سے نہیں نکالا, لیکن یہ آلموسٹ ایک سیٹل معاملہ ہو گیا ہے. ورنہ یہ بڑی آبویس چوائس تھی, اگر انہوں نے بننا ہوتا تو اب تک بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کرتا. اور آج ہم یہ 3-4 چیزوں پہ ڈسکس کریں گے, اور بھی میں نے آپ سے باتیں شیئر کرنی ہے, خاص طور پہ یہ جو گورنر سندھ اور CM بلوچستان اور چیئرمین سینٹ, یہ معاملہ کیوں آپس میں جڑا ہوا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج شہزاد اقبال صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں. ہمیں ابھی ستار صاحب نے جوائن کیا ہے, فاروق ستار صاحب نے, مرکزی رہنما MQM ہے, ایک ڈنر سے اٹھ کے آئے ہیں. بہت شکریہ ستار بھائی. جی بہت شکریہ بھائی. جی فاروق بھائی یہ بتائیں یہ کیا نئی چیز چل گئی ہے, یہ آپ لوگ نئی کیبنٹ جوائن کر رہے ہیں, کیا وزارتوں کے اوپر جھگڑا ہے, یہ اچانک یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے نا, PMLN اور پیپلز پارٹی کے آپس میں جو معاہدہ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ اوور شیڈو کر رہا ہے جو ہمارے اور PMLN کے تعلق کو نا. تو پھر ہم کوئی ایسی چیز میں اپنے آپ کو نہیں انڈلج کرنا چاہتے جہاں وزارتوں میں جا کر ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی لے لیں, اور اس کے بعد پھر ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہو PMLN کے ساتھ, اس میں جو ہماری امید اور توقعات ہو وہ پہلے جس طرح PDM-1 میں ہم بہت خلوص سے اور بہت ایک ویژن کے ساتھ جو ہے شامل ہوئے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرفارمنس نہیں ہو سکی PDM-1 جو گورنمنٹ تھی اس کی. تو اس لیے ذرا ہمیں یہ احتیاط کا تقاضا تھا. تو ہم نے اس پہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں کیا ہے, تو ہماری یہ سیکنڈ تھاٹ آ رہی ہے کہ ہم پھر وزارتوں میں جائیں اور ہم اتنی بڑی ذمہ داری لیں, کیونکہ پھر وہ 2 ہی پارٹیاں ہوں گی بڑی, ایک PMLN اور MQM, کیونکہ پیپلز پارٹی تو بغیر اقتدار یا وزارتوں کے صرف آئینی عہدوں پر قناعت کر کے جو ہے وہ PMLN کی حکومت بنانے کے عمل اور پھر حکومت چلانے کے عمل کو سپورٹ کری. تو پھر ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی حکومت بنانے میں, سیاسی استحکام کے لیے, جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے PMLN کی حکومت بنانے میں بھی ساتھ دینا چاہیے اور چلانے میں بھی ساتھ دینا چاہیے, لیکن وہ بہت زیادہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی پھر ہم نہ لیں, اور ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ کیا کوئی قومی مشاورت قائم ہوگی اور قومی مفاہمت اس ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ اب مضبوط مرکز, مضبوط صوبے, مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے تو مضبوط ضلع ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے, اور جو ان کے وسائل ہیں مرکز سے جو ملنے ہیں میئر حضرات کو, شہروں کی کونسل اور بلدیات کو, مقامی حکومت کو اور ضلعوں کو, تو وہ ڈائریکٹ مل جائے اور اختیارات بھی آئین میں مل جائے اور ان اداروں کو. فاروق بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے ایک بار جملہ کہا کہ جو آپ کو اور PMLN کا معاہدہ تھا وہ اب جیسے سیکنڈری اسٹیٹس پہ آ گیا ہے, جو PMLN
اور پی 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 کے جو معاہدے ہیں اس کے تحت جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی پی ایم ایل این سے شروع میں وہ کیا تھی؟ لائک کتنی وزارتیں تھیں، کیا رول تھا؟ دیکھیں وزارتوں کا ذکر کوئی اس میں نہیں تھا ہمارے جسے کہتے ہیں نا کہ جو ایکچوئل ڈائیلاگ یا مذاکرات اس میں وزارتوں کا ذکر نہیں آیا اور ہم نے وزارتوں کی بات بھی نہیں کی کیونکہ دیکھیں ہمارا بنیادی مقصد تھا یہ آئینی ترمیمی بل، آئینی پیکج جس میں آرٹیکل 140A کو لیکن یہ تو ہوتا ہے نا فاروق بھائی، ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا، ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو گیون ہوتا ہے. اچھا یار اگر ہم 7-8 سیٹیں تھیں تو تب بھی ہمارے پاس 3 وزارتیں پلس تھیں، تو اگر ہم 22 سیٹوں کے ساتھ آپ آ رہے ہیں اور اتنا بڑا گروپ آپ لے کے آ رہے ہیں تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ پی ڈی ایم والی گورنمنٹ سے زیادہ ہی وزارتیں ہوں گی، کم تو نہیں ہوں گی. یہ تو ایکسپیکٹیشن آپ کی ہوگی. ہم ایک چھوٹی ریلیٹیولی نسبتاً ایک چھوٹی جماعت ہے نا، بڑے پارٹنر میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پارٹنرشپ ہے، ان کے نمبر بھی آپس میں پورے ہیں. تو اس نمبر کے باوجود بھی اگر ہمیں فطری یہ نیچرل الائی کہہ کے پی ایم ایل این شامل کرنا چاہتی ہے اور ہمیں وزارتیں بھی دینا چاہتی ہے تو یہ ہم نے ہمارے یہاں یہ سوچ بچار ہوا ہے کیونکہ ہم نے جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس کیا ہمیں وہاں یہ سینس ملا کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں تو اپوزیشن میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے زیادہ مفید ہے. ہمارا سیاسی قد اس سے اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو پی ڈی ایم 1 کا تجربہ ہے وہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارے ووٹ بینک میں ہمیں نقصان ہوا ہے. اور لیکن فاروق بھائی یہ بھی تو حقیقت ہے نا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب الیکشن جیتتی ہے، پاور میں آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس وزارتیں ہوں تاکہ ہم کام کر سکیں، ڈیلیوری دیں، وہ بھی آپ کا ووٹ بینک بڑھتا ہے. آپ کے نزدیک اگر آپ کیبنٹ میں جوائن کریں تو منیمم کتنی وزارتیں آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کو ملنی چاہیے تاکہ اگر آپ نے سارا یہ ملبہ اٹھانا ہے تو جیسے آپ نے کہا ہم کیوں مفت میں ملبہ اٹھائیں، تو کم از کم کتنی وزارتیں آپ کے خیال میں ہوں گی تو یہ کوئی ڈیل ورکیبل ہو سکتی ہے؟ مالک بھائی یہ سکے کے 2 رخ ہیں نا. ایک رخ تو یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن لڑتے ہیں اس لیے کہ ہم اقتدار میں آئے اور ڈیلیور کریں. اچھا وہ بڑی جماعتوں کو شاید تھوڑا سوٹ کرتا ہے کیوں پالیسی سازی، فیصلہ سازی کلیتاً ان کے پاس ہوتی ہے. جو سیکنڈری پارٹنرز ہوتے ہیں انہیں تو صرف وزارتیں دے کر ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ماضی میں 80-90 کی دہائی میں تجربہ، 90 کی دہائی میں پھر اس کے بعد ہم نے یہ تجربہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت میں ہم گئے پھر راجہ پرویز اشرف آئے تو اس میں بھی ہمارا یہی تجربہ رہا نا کہ ہم جب پالیسی کی بات کرتے ہیں، فیصلے کی بات کرتے ہیں، ہم ایک معاشی ویژن کی بات کرتے ہیں، بنیادی اصلاحات کی بات کرتے ہیں ملکی معیشت میں کہ بھائی چھوٹی گھریلو صنعتوں کو ہم فوکس کریں، ہم جو ہے چھوٹے قرضوں کا ایک جال بچھائیں. ہم تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 100 میں سے کتنے فیصد چانس ہے کہ آپ کابینہ جوائن نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کل صبح تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو ابھی تو میں 50-50 ہی کہوں گا نا آپ کو. تو کل صبح دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا فوکس ہے یہ آئینی ترمیم بل کے پیکج پہ ہم پی ایم ایل این سے کانکریٹ ایک انڈرسٹینڈنگ لے کہ وہ ہمارے اس بل کو، اس کے کانٹینٹ، اس کے مقصد، اس کی اسپرٹ. تو اگر آپ کی کانکریٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور پی ایم ایل این آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ سے زرداری کو صدارت کا ووٹ دیں تو پھر کیا آپ اس پہ ووٹ دیں گے کہ وہ نان نیگوشیبل ہے؟ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تو فی الحال نان نیگوشیبل ہے نا، آگے جب یہ مرحلہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے، یہاں پہ بہت زیادہ اسلام آباد میں یہ پھیلی بھی ہے کہ گورنر کے اوپر بھی کافی ایشو بنا ہوا ہے اور شاید ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا سب سے امپورٹنٹ لیکن کافی امپورٹنٹ شخصیت ہیں جو اسلام آباد سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ سنا ہے شاید خوشبخت شجاعت صاحبہ کا نام بھی چل رہا ہے کہ ان کو گورنر اپوائنٹ کریں. کیا آپ کے کینڈیڈیٹ تسوری صاحب ہی رہیں گے یا چینج ہو سکتا ہے گورنر کا کینڈیڈیٹ؟ مالک بھائی دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وزارتوں سے زیادہ ہمارے لیے اہم آئینی ترمیمی بل ہے اور اس کے بعد جو ہماری اہمیت ہے وہ گورنر کے آفس کی بھی ہے جو روایتی طور پر اربن علاقوں سے نمائندگی رکھنے والی جماعت کو عموماً گورنرشپ ملتی رہی ہے نا، تو اس پر بھی ظاہر ہے کہ ایک ہماری حجت تو ہے. لیکن جو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، وہی میں نے دیکھے پہلا جملہ کہا تھا نا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے وہ مجھے لگتا ہے ہماری بات چیت کو اوور شیڈو کر رہا ہے نا. نہیں گورنرشپ تو آپ کی ہے، وہ تو طے ہو گیا، وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی مان لیا کہ آپ ہی کی گورنرشپ ہے، وہ اس لیے انہوں نے اپنا چھوڑ دیا اور کہا کہ نون لیگ کے ذریعے آپ کو مل جائے
تاکہ کل کو وہ کہہ سکیں ہمارا اس اپوائنٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے. لیکن مالک بھائی، کیا کامران تصوری مالک کے بھائی، نام پہ کوئی پھڈا چل رہا ہے؟ میں ایک مفروضہ بتاتا ہوں نا کہ اگر فرض کر لیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ان کے نام پہ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نمائندہ اب آئے, وہ زیادہ ان کا زور جو ہے پی ایم ایل این ہی کوئی گورنر دینا چاہتی ہے, اور ایم کیو ایم سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کی جو لارجر اسکیم ہے اس وقت پورے ملک کو چلانے کے لیے, اس میں ان کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ سندھ کا گورنر بھی ان کا ہو. تو اسی لیے یہ ساری بات کل صبح تک ابھی رکی ہوئی ہے, اور جیسے یہ ساری باتیں طے ہوں گی تو اسی لیے میں نے کہا نا, جب پیپلز پارٹی ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہ گورنر ان کا ہو اور وہ بھی ایم کیو کو نہیں, نہ وہ ملے. میری اطلاع یہ ہے کہ آپ ہی کا گورنر ہوگا, ایم کیو ایم کا ہوگا, لیکن تصوری صاحب کے اوپر کچھ پیپلز پارٹی اعتراض تو خیر سمجھ آتے ہیں, کچھ ایک دو اور اعتراضات بھی ہیں. کیا تصوری صاحب نیگوشیبل ہیں آپ ایم کیو ایم کی طرف سے کہ یہ نان نیگوشیبل کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے؟ دیکھیں, اگر فیصلہ پی ایم ایل این کو کرنا اور پیپلز پارٹی کو اس کے دائرے پردہ پھر پیپلز پارٹی کو اور ان دونوں کو مل کے کرنا ہے, تو پھر تو میری نیگوشیبل ہونے نہ ہونے کی تو بات تھی نا. اور اگر آپ کی اطلاع کچھ ہے اور میرے پاس اطلاع آج دوپہر کو شام تک آئی ہے, تو اس میں اب وہ ایم کیو ایم کے گورنر کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں. تو صرف کامران تصوری بھائی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ایم کیو ایم کے گورنر کا ایز سچ مسئلہ ہے. تو پھر اگر ایم کیو ایم کا گورنر ہو اور ایم کیو ایم کو یہ حق نہ ہو کہ وہ کوئی نام دے, تو پھر بہتر یہ کہ ہم بیک سیٹ لے لیں. یہ تو آپ نے بڑی خبر دی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھی کویشچن مارک ہو گیا کہ ایم کیو ایم کو گورنر ہی ملنی ہے کہ نہیں ملنی. دیکھیں, اصل میں کبھی کبھی جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے نا ہمارے دوستوں کا, بھائیوں کا, بڑا مبہم ہوتا ہے, وہ واضح نہیں ہوتا. تو جب کوئی چیز واضح نہ ہو, مبہم ہو, تو میں کوئی خبر نہیں دے سکتا, میں بھی آپ کو صرف ہنٹ دے سکتا ہوں. لیکن آپ آپ بھی بڑی مدھم بات طریقے سے, پیارے طریقے سے کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں مبہم انداز سے جو گفتگو ہوتی ہے ان بٹوین لائنز آپ سے بہتر کوئی پڑھتا نہیں ہے. دیکھیں, بات بین السطور ہوتی ہے, شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں نیگوسیشن میں حاشیے ہونے چاہیے, اور اگر نیگوسیشن میں بھی حاشیے نہ ہو تو پھر ہم کہاں جائیں گے کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ہم کچھ سمجھ رہے ہیں, وہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ سمجھ رہے ہیں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اسی لیے مجھے محسوس ہوا خالد بھائی کو, مصطفیٰ بھائی کو, ہمیں کہ بھائی اب لگ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو معاہدہ ہے وہ ہماری بات چیت کو اوور شیڈو کر رہا ہے. تو بھائی ہمیں تھوڑی کوئی پڑی ہوئی ہے وزارت ہماری چوتیوں کی نوک پر, اور آئینی عہدہ اگر ایک لے دے گے, اگر وہ بھی فرض کریں لینا چاہتے تو ہماری طرف سے ہماری بلا سے رکھیں. لیکن اس کا 6 ماہ بعد, 1 سال بعد جو اس کا افیکٹ آئے گا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ گورنر ایم کیو ایم کا ہو لیکن نام کسی اور کی مرضی کا ہو. میں مثال دے رہا ہوں, یہ مبہم ہے, یہ کلیئر نہیں ہے, میں کوئی خبر نہیں دے رہا, میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں جو بات ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. لیکن فاروق بھائی ایک بات بتائیں, یہ جو سارا سٹرکچر بنا پولیٹیکل, ظاہر ہے اس میں ریاستی ادارے کی بھی تھی, کسی کو پیار سے کسی کو سمجھایا, جوڑا گیا. تو یہ جو گورنر وغیرہ کا معاملہ ہے, جو وزارتوں کی نیگوسیشنز ہیں, کیا اس میں آپ کو جو پاورز دیٹ بی ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں ان ٹاکس کو, کہ اب یہ پیورلی آپ اور مسلم لیگ کی بس بات کر رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں سمجھا رہا؟ میں دیکھیں, گورنر کے عہدے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر نام جاتے بھی ہیں تو ہم نے اسے دیکھے نا, پہلے خالد مغل بھائی نے 6 نام دیے تھے اور کئی ماہ تک وہ نام تعطل میں پڑے رہے, کوئی بھی نام کلیئر نہیں ہو رہا تھا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, پی ڈی ایم 1 حکومت چل رہی تھی, لیکن ایم کیو ایم کا گورنر آ کے نہیں دے رہا تھا. پھر بعد میں آپ کو پتا چلا کہ کامران تصوری بھائی ماشاءاللہ پارٹی میں بھی واپس آ گئے, اور اس کے بعد ڈپٹی کنوینر بھی ماشاءاللہ بن گئے, اور اس کے بعد وہ گورنر بھی بنے. اور پھر انہوں نے کوششیں کی, اور جو 2 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ ایک یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے, خالد مقبول بھائی, مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار, الحمدللہ میری وہ خواہش بھی جو ایک شدید خواہش تھی, بلکہ میں اس کو مستقبل سمجھتا تھا کراچی اور ایم کیو کو لے کر اور پاکستان کی بقا سلامتی کو لے کر, تو الحمدللہ وہ بھی مرحلہ طے ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے سیانے اور بڑے دانا قسم کے میچور اور ذمہ دارانہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے فاروق بھائی, اب کل صبح فیصلہ کوئی میٹنگ ہوگی آپ کی اور پی ایم ایل این کی, جس میں یہ سب چیزیں طے پا جائیں گی؟ ہاں, طے پا جائیں گی صبح. اور کوئی اگر تحریری معاہدہ ہمیں کرنا پڑا تو اس کا بھی کوئی ڈرافٹ ہم نے تو تیار کیا ہوا ہے, اور کچھ چیزیں ہمارے درمیان شیئر بھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ صبح یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور آخری سوال, کیا کامران تصوری صاحب کے علاوہ آپ نے کوئی اور نام بھی سوچے ہوئے ہیں آپشنز
گورنر کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں جتنی بات چیت میرے خالد بھائی مصطفیٰ بھائی اور رابطہ کمیٹی میں طے ہوئی ہے میں وہی شیئر کر سکتا ہوں. اور جو اب تک کی صورتحال ہم نے ان کو بریف کیا رابطہ کمیٹی کو, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی موقع بہتر ہے آپ اپوزیشن میں بیٹھے. تو دیکھیں میری رابطہ کمیٹی کا سینس تو یہ ہے, لیکن اگر فیصلہ انہوں نے مینڈیٹ مجھے خالد مقبول بھائی مصطفیٰ بھائی کو دیا, کامران کشوری بھائی کو, ہم 4 آدمیوں کو, تو پھر ہم 4 آدمی آپس میں بیٹھ کے بڑی ساری مصلحت کو بھی ہم دیکھیں گے جو موجودہ حالات ہیں. سیاسی استحکام کی ضرورت ہے ایک معاشی استحکام کے لیے, اور معاشی ویژن جو ہمارا ہے وہ کسی بھی حال میں اگر شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنتے اس میں شامل کریں گے اور قومی حیثیت اس کے معاشی کردار کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. انفراسٹرکچر, پانی کے اور سیوریج چیزوں پر. ٹھیک ہے کامران بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنی 3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں. ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ گورنر کا معاملہ ہی ٹوٹل وہ بھی ٹیبل پہ دوبارہ آ گیا, اور ان کو یہ ہنٹ یہ ملے ہیں کہ گورنر بھی پی ایم ایل خود لگانا چاہتے ہیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ اگر ہمارے کوٹے میں ڈالنا ہے گورنر اور نام پی ایم ایل این دے تو پھر بات نہیں بنتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ 50-50 ہے کہ ہم بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ اگر کم از کم 3+ منسٹریز مل جائیں گی تو پھر ایم کیو ایم بیٹھ جائے گی, اور گورنر کے نام پہ بڑا انٹرسٹنگ ایک بحث چل رہی ہے. لیکن گورنر کا ایشو اس لیے پھنسا ہوا ہے کہ زرداری صاحب پہ پریشر ہے بلوچستان کے اندر کہ وہ سرفراز بگٹی کا نام ڈراپ کر دیں. وہاں پہ جو ظہور بلیدی صاحب ہیں ان کا بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا بڑا ان کا قلعہ مضبوط ہے, اور ان کی سندھ کے باہر سے بڑا پریشر آ رہا ہے کہ بھیا ان کو لائیں آگے اور ان کو آگے بنایا جائے. یہ اور بات ہے کہ آج جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا گوادر ڈوبا ہوا ہے اور وہاں پہ لوگ بالکل گھر تباہ ہو گئے ہیں, لوگوں کے باغ تباہ ہو گئے ہیں, سب کچھ تباہی پھیلی ہوئی, اور ابھی یہ شروعات ہے. صرف اسی گوادر کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی اس کے یہ 5 سال چیئرمین رہے تھے. پتہ نہیں اگر یہ پرفارمنس ان کو چیف منسٹر بنانے کے لیے اگر کوئی یارڈ سٹک ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے بلوچستان پہ. اینی وے اب زرداری صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں, انہوں نے 3-4 لوگوں کے نام وہاں چل پڑے ہیں. سرفراز بگٹی ہیں, اس میں علی مدد جتک ہیں, یہ کچھ سال پہلے باپ پارٹی سے پیپلز پارٹی میں آئے تھے. بلیدی صاحب کا میں نے پہلے بتا دیا, ثناء اللہ زہری صاحب ہیں. اور اب میری اطلاع کے مطابق بڑی سواو موو کر رہے ہیں زرداری صاحب کہ وہ انہوں نے ان چیزوں کو لنک کر دیا ہوا ہے چیئرمین سینٹ کے ساتھ اور سندھ گورنر کے, کہ اگر وہاں پہ اگر آپ میرے سے کوئی چاہتے ہیں سپورٹ تو پھر بلوچستان میں میری بات مانیں, اگر آپ سینٹ چیئرمین کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو میری بات مانیں. تو یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑ گئی ہوئی ہیں. اس لحاظ سے بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ویسے کل فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, پہلے میں نے بتایا تھا شہزاد اقبال ہمارے ساتھ ہیں, منیب فاروق ہمارے صاحب ہیں, شاہد رند ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. منیب اور شہزاد آپ کی اجازت سے میں شاید سے کوئک اپڈیٹ لے لوں. شاید بلوچستان پہ آپ کی بڑی نظر ہے, یہ بتائیں بلوچستان میں کون بن رہا ہے چیف منسٹر؟ مالک صاحب دیکھیں جو نام ڈیبیٹ ہو رہے ہیں گزشتہ 1 ہفتے سے وہ تقریباً 4 نام ہیں. نواب ثناء اللہ زہری ہیں, سرفراز بگٹی ہیں, علی مدد جتک ہیں اور ظہور بلیدی ہیں. یہ 4 نام ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے اگلے 24 گھنٹے میں کوئی ایک نام فائنلائز ہو جائے گا. لیکن میں اس کو صرف ایز اے چیف منسٹر بلوچستان کا معاملہ نہیں دیکھ رہا, مجھے یہ تھوڑا سا بگر پکچر پہ لگ رہی ہے. اور یہ جو پولیٹیکل ڈیل ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک کا جو معاملہ ہے یہ گورنر سندھ سے لے کے چیئرمین سینٹ تک کا معاملہ انوالو ہو سکتا ہے. اب کون کہاں کیا دے گا اور کیا لے گا اس کا فیصلہ میرا خیال ہونا رہتا ہے, جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے نامزدگی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان. یہ مجھے پتا ہے ایک سوال, پھر مجھے پتا آپ نے بھی اپنی چیزیں کرنی ہے. زرداری صاحب کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ ایز پر مائی انفارمیشن زرداری صاحب کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ چیف منسٹر بلوچستان کے لیے سرفراز بگٹی ہیں, اور زرداری صاحب نے اپنے پاس 3 نام سامنے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں جو میری معلومات ہے. اس میں سردار ثناء اللہ زہری ہیں, سرفراز بگٹی ہیں اور علی مدد جتک ہیں, جو آج تک کی میری انفارمیشن. اور جو یہ بلیدی صاحب ہیں, کیا ان کو ایک بہت امپورٹنٹ انٹیلیجنس آفیسر سینئر قسم کے آدمی سپورٹ کر رہے ہیں, کیا وہ ان کی پتے لگا رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس چیز کو مالک صاحب کنفرم نہیں کر سکتا ہوں, لیکن بلیدی صاحب ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے, بلکہ جو ہے کافی حد تک یہ تاثر بن چکا تھا کہ ان کی نامزدگی بھی ہو چکی ہے.
لیکن ابھی تک نامزدگی کے اعلان میں کوئی تاخیر ہے تو میرا خیال ہے کچھ باعث سے تاخیر ہوگا. کیونکہ میں اس لیے پوچھوں کہ بلوچستان کا ہمیشہ ایک سیکیورٹی پیراڈائم میں دیکھا جاتا ہے اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ اس میں جی ایچ کیو کی بلیسنگ بڑی ضروری ہوتی ہے اس اپوائنٹمنٹس کے اندر. تو کیا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر زرداری صاحب کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ کوئی اور ہے اور اگر آپ پر آیا یا کہیں اور سے فیوریٹ کینڈیڈیٹ بلیدی صاحب ہوں گے تو پھر تو پلڑا بلیدی صاحب کے حق میں بھاری نظر آئے گا. مالک صاحب لیکن ایک چیز آپ کو یاد دلاؤں گا 2008 میں کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی بلوچستان میں جب نواب اسلم رئیسانی فیوریٹ تھے آصف علی زرداری کے اور بلوچستان میں 22 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ کاف نے 2008 میں جیتی تھی لیکن 22 سیٹیں جیتنے کے باوجود کاف لیگ گورنمنٹ نہیں بنا سکی تھی اور 7 سیٹوں والی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف گورنمنٹ فارم کی بلکہ نواب اسلم رئیسانی چیف منسٹر بنے. میرا خیال ہے آج کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا اور فیصلے میں 2 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں بلوچستان کے حوالے سے. ایک داخلہ کا جو ہے معاملہ ہے اور دوسرا بیڈ گورننس اور ڈیولپمنٹ ماڈل کی تبدیلی کا ہے. تو اس ریس میں بیسکلی جو سرفراز بگٹی اور ظہور بلیدی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے وہ ان 3 ڈومینز کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. بہرحال جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے کیونکہ چیف منسٹر ان کے شیئر میں. شاید بہت شکریہ میں وقت دینے کا. جی یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. شہزاد لیٹس کم بیک ٹو اسلام آباد. ہم بلوچستان اور سندھ میں تو ہوا ہے. آج بڑا انٹرسٹنگ سٹارٹ ہوا جب وہ نعرے لگنے شروع ہو گئے, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804, پھر فیس ماسک آ گئے اور مجھے ترس آ رہا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیچارے وہ کیمرامین کو مصیبت پڑی تھی کیا دکھائیں کیا نہ دکھائیں. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ڈار صاحب والا ایشو, ایم کیو ایم والا ایشو, لگ رہا ہے کہ پورا پاور جو پہلے ایک پلان بنا ہوا تھا سارا ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے. اس کے اوپر مولانا صاحب اب جان وہ محمود خان اکچکزئی وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. جے یو آئی پہلے ہی تھی, جماعت اسلامی, انہوں نے بالکل فوج کو نشانے پہ لے لیا ہے. تو یہ جو سارا ایک کافنی بن رہی ہے ایک چیز کی, سموتھ سیلنگ شروع ہو جائے گی اس گورنمنٹ کی. بہت شکریہ مالک صاحب. مالک صاحب بہت مشکل چیلنج ہے کیونکہ دیکھیں نمبر پورے ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ فی الحال یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے جس کے سامنے اکنامک چیلنجز ہیں, جس کے سامنے ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے اور تحریک انصاف نے اور دیگر جماعتوں نے تو واضح کر دیا کہ وہ کس قسم کی اپوزیشن کریں گے. جو پہلا دن تھا عمران خان کا اسمبلی میں جب انہوں نے اوتھ لیا اور تقریر کرنے آئے, اس دن سے ہی اپوزیشن جو ہے شور شرابہ کر رہی تھی اور ان کو حکومت نہیں چلانے دی. میرے خیال سے یہی طرز کی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی, بلکہ نہ صرف اسمبلی میں انہوں نے 2 مارچ کو سڑکوں پہ آنے کا بھی اعلان کیا ہے. اور کل آپ نے دیکھا وہ جو خط کا پچھلے ایک ہفتے سے ذکر کر رہے تھے عمران خان صاحب, وہ فائنلی آئی ایم ایف کو بھجوا بھی دیا گیا ہے. تو میرے خیال سے ایک آل آؤٹ پریشر تو یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے جو ایک مائنورٹی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ فی الحال مائنورٹی ہے وہ اس لیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے جا کر بھی کیبنٹ سے باہر رہے گی. It does not make sense to me کہ جب آپ پنجاب میں اتنی چند سیٹیں لے کے جہاں پہ نون لیگ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کابینٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, آپ بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت میں بیٹھیں گے. لیکن ایک فرق ہے نا شہزاد, فرق ہے پنجاب میں انہوں نے پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے اور پنجاب میں جو بھی ان کو پتہ ہے کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں, پنجاب کا بجٹ اور سچویشن میں ہے, پنجاب کے فائنانسز اور سچویشن میں ہے, تو اس لیے ان کو جو لاٹری ہے نا کہ آپ بیٹھ بھی جائیں لیکن اگر اپنی پارٹی ریوائیو کر لیں, گورنر آفس ان کا ہوگا, لیکن سینٹر میں تو بڑے فیصلے ہیں نا, وہ تو پھر نیشنل لیول پہ اس کے ہیں چیزیں. اب دیکھیں نون لیگ کی تو ایک پوزیشن رہی ہے نا کہ ہم اکیلے کیوں حکومت میں بیٹھے, اور وہ تو کنونس کرتے رہے پیپلز پارٹی بھی ہماری حکومت کا حصہ بنے, لیکن اب تک وہ نہیں بنے. لیکن پھر کیا نون لیگ ویسے ہی مان گئی کہ ٹھیک ہے آپ پنجاب میں ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ کر لیں, حکومت کا حصہ بن جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے پیپلز پارٹی اس کیبنٹ کا حصہ بنے گی, اور اسی لیے پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پش کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی اس اتحاد میں کیا ضرورت ہے, ان کو کیوں وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے اگر پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں یہ سگنل دے چکی ہے تبھی وہ اس نیگوشیٹنگ پوزیشن میں ہوگی, ورنہ تو یہ ممکن نہیں ہوتا. دس از این انٹرسٹنگ ٹیک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم نہیں آتی تو یہ ایکچولی ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے گارنٹی کی ہے کہ ہم ٹھہر کے آ جائیں گے, ایم کیو ایم کو باہر رکھو. جی کہیں نہ کہیں گارنٹی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے. دیکھیں نا کیونکہ ایم کیو ایم نے 4-5 وزارتیں مانگی تھی, اس میں کمیونیکیشن کی بھی تھی, اس میں کہتے ہیں ہمیں انرجی کی وزارت بھی چاہیے, ہمیں آئی ٹی بھی چاہیے,
ہمیں اوورسیز کی چاہیے, پورٹ اینڈ شپنگ چاہیے, پورٹ اینڈ شپنگ چاہیے جو روایتی طور پہ وہ لیتے رہیں. تو اگر یہ 5-6 وزارتوں کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو دے دی جائے, کل کو پیپلز پارٹی جب کیبنٹ میں آنے کا فیصلہ کرے گی تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجاب والی سائڈ پہ اگر نون لیگ ان کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے تو وہ بلا وجہ تو نہیں کر رہی ہوگی, کہیں نہ کہیں بعد میں یہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی جو وہ شامل ہو جائے گی حکومت میں. منیب یہ انٹرسٹنگ اینگل ہے جو شہزاد کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی جب لوگوں سے بات کریں آف دا ریکارڈ تو وہ یہ کہتے ہیں یار پہلے 2-3 سال بلکہ 2-2.5 سال تو اتنے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے کہ لیرو لیر کر دینا عوام نے ہمیں, تو ہم تو اچھا ہے سائٹ پہ بیٹھے, لیٹ پی ایم ایل این ٹیک دیٹ, اور پھر تیسرا سال دیکھیں گے, بلکہ ایڈوانٹیج اٹھائیں گے. ایک بہت ان پاپولر گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے ہم ہٹا بھی دیں, کچھ یہ بھی کر لیں. لیکن یہ انٹرسٹنگ اینگل لیا ہے شہزاد نے کہ اگر ان کے لیے بہت خالی رکھ رہی ہے پی ایم ایل این, اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی انڈرسٹینڈنگ لائکلی لگتی ہے آپ کو؟ مالک صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ڈسپنسیشن بن رہی ہے اس میں کوئی کسی کو, دیکھیں آپ یہ بھی ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہے نا کہ پیپلز پارٹی خود کو یہ امپریشن وہ دیں گے کہ نہیں جی ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری نہیں ہیں اس پورے نظام کے اندر, ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے بھی سیٹیں کچھ ماری گئی ہیں, اور یہ جو پی ایم ایل این ہے یہ 100% بینیفیشری ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور یہ حکومت بنا رہے ہیں, لہٰذا گالی بھی نہیں پڑنی چاہیے, سیدھی سی بات ہے. اور کیونکہ وفاق سے کوئی اچھی خبر اگلے سال 1.5-2 میں, as Shehzad has pointed out, as you have pointed out on numerous occasions, کہ کوئی اچھی خبر تو آنے والی ہے نہیں. بھوکے مار گئے, بجلی کے پیسے, بجلی کا ٹیرف بڑھاؤ, گیس بڑھاؤ, صوبوں کو پیسے دو, اس کے بعد آپ -10,000 پوائنٹ سے شروع کریں تو پھر وفاق کہاں جائے گا؟ ایسی صورتحال میں لوگ تو کوئی اچھی باتیں کرے گی نہیں. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس نظام کو چلانے کے لیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. وہ جو جوائسٹک ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ وہ نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, نہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے, وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اب فرینکلی اگر وہ انہوں نے چلانا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ لیوریج ہے؟ لیکن منیب یہ تو فیکٹ ہے کہ پورا زور لگایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے پی ایم جو پیپلز پارٹی ہے یہ جوائن کرے کیبنٹ کو, جس کو وہ ڈک کر گئے زرداری صاحب نے کہا جی پہلے کانسٹیٹیوشنل آفیسرز کا معاملہ ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے, اور اسی لیے وہ 4-5 دن ڈیلے ہوا. تو وہ تو انہوں نے ڈک کیا, پریشر لے لیا انہوں نے اس کا. نہیں بٹ سر وہ کیبنٹ دیکھیں, کیبنٹ کے اندر شامل ہونا اور کیبنٹ پھر کس طرح کی کیبنٹ میں شامل ہونا نا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ جی میں تو کیبنٹ کے اندر ہم چلے بھی گئے لیکن ہمارا تو جہاں تک ہمارا حصہ تھا PDM-1 کے اندر ہم نے تو بڑا ٹھیک پرفارم کر لیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیبنٹ کے اندر شامل ہونے والی بات, یہ لیوریج تو وہ لے سکتے ہیں اور انہوں نے لیا بھی ہے کہ ٹھیک ہے جی جس طرح آپ نے کہا انہوں نے ڈک کر لیا, لیکن یہ ان کے پاس چوائس نہیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ کہیں جی نہیں کم واٹ میں ہم نہیں بناتے پی ایم ایل, ہم کیوں جائیں ان کے ساتھ حکومت میں, ہم اعتماد کا ووٹ کیوں دیں وزیر اعظم کو. لیکن یہ آپ بتائیں, انہوں نے ابھی آپ سن رہے تھے فاروق ستار صاحب کو, انہوں نے کہا جی صبح ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے, ایز وی اسپیک 50-50 چانسز ہیں ہمارے آنے کے, لیکن ہماری رابطہ کمیٹی ٹوٹلی اگینسٹ ہے. اور گورنر کا میں حیران ہو گیا, انہوں نے کہا جی کہ اب تو گورنر کا چیز ہی آف دا ٹیبل لگ رہی ہے بٹوین لائنز. پہلے تو یہ تھا نا کہ ہمارا نام ہوگا ان کا نام ہوگا, اب تو گورنر بھی آف دا لائن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ MQM ابھی جوائن کرے گی کل؟ دیکھیے مالک صاحب اٹ کوڈ بی, مطلب یہ بڑی ایک لیٹ می ایڈ سمتھنگ, کیونکہ آپ نے جس جائنٹ سٹک کا ذکر کیا ہے وہ تو جائنٹ سٹک کیا, وہ تو چھوٹی سٹک سے ہی MQM کو ڈیل کرتے رہتے ہیں نا, تو MQM تو ہل نہیں سکتی. تو کیا MQM کا جوائن کرنا یا نہ کرنا, کیا یہ بھی ہم سگنل سمجھیں کوئی؟ نہیں دیکھیے میں اب اس کے بارے میں بڑا آسان ہے. دیکھیے MQM کو جو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں کچھ چیزیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی تھی بصد احترام, وہی اسی ٹائپ کا بائی اینڈ لارج اسی ٹائپ کا جرلو اب MQM کے لیے بھی پھیرا گیا ہے اور MQM کو بھی دیا گیا ہے فرینکلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ MQM کی 22 سیٹیں ہیں, تو جو آپ کو 22 سیٹیں دلواتے ہیں یا سم ہاؤ ان میں مدد کرتے ہیں, پھر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, پھر اس میں تھوڑی سی ہوتی ہے نا منت ترلا بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جی ہم باعزت طریقے سے جانا چاہتے ہیں, کوئی ڈگنیٹی ہماری رہنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا MQM کے پاس یہ آپشن ہے کہ نہیں جی کم واٹ میں ہم اپنا یا ہمارا گورنر ہوگا یا ہم کیبنٹ کے اندر جائیں گے, اور اگر کیبنٹ کے اندر جائیں گے تو ہم ان ٹرمز کے اوپر جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے, اگر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل آفیسز دینے ہیں تو وہ گورنر کا عہدہ MQM کو نہیں رکھنے دیں گے, سندھ کے گورنر کا عہدہ.
دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بات خلوت میں جلوت میں ہر ایک کو کلیئر کیا، اور پی ایم ایل این کے بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ایم کیو ایم والے لوگ ہیں یہ بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے پورٹس اینڈ شپنگ والی وزارت ہے اس سے بڑی دہاڑی لگانی ہوتی ہے. دیٹس واٹ دے سے کہ جی یہ ان کو یہ وزارت تو ان کو بالکل نہیں ملنی چاہیے، کوئی ایک آدھی وزارت دیں. اور یہاں تک کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم کو اتنی لفٹ نہ کرائیں، وی آر گڈ ان نمبر، اور ہم آپ کا وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. یہ تو میں گورنر یہ آئینی عہدوں والی بات تو بالکل سے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایون ایاز صادق صاحب کا نام اگرچہ پی ایم ایل این کے ہیں، لیکن ایکچولی شاید پی ایم ایل این سے زیادہ ان کا نام زیادہ ایگرلی پیپلز پارٹی والے چاہ رہے تھے کہ ایاز صادق صاحب ہیں، تو انہوں نے ایگری، انہوں نے ان چیزوں پہ تو رکھا ہوا ہے. مجھے شہزاد ایک ایشو آج بھی رہا ہر طرف گرم 2-3 دن سے ہے. آئی ایم ایف کا جو لیٹر ہے عمران خان صاحب کا جو گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی 30% سیٹس کا آڈٹ ہونا چاہیے، وہ شرط ہونی چاہیے، اس میں بہت لے دے ہو رہی ہے. جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے پہلے کہتے تھے امریکہ نے ہمیں نکالا، اب وہی امریکہ غازہ میں جینوسائیڈ کروا رہا ہے اسرائیل سے مسلمانوں کا، اسی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ آئی ایم ایف امریکہ کے کنٹرول میں ہے. ایک دوسری طرف یہ کہتے ہیں گورنمنٹ والے کہ جی اس لیٹر کی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو یہ تو آئی ایم ایف اٹھا کے باہر پھینک دے گی، دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ. تو اگر حیثیت نہیں ہے تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ اور اگر پریشانی کی بات ہے تو پھر آئی کین انڈرسٹینڈ سم تھنگ. کیا یہ صرف ایک سیاسی ڈرامہ ہی چل رہا ہے دوسری سائڈ سے کہ واقعی اس لیٹر کا کوئی پریشان کن بات ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی اس لیٹر سے پریشانی کی بات ہونی چاہیے مالک صاحب، لیکن جو انٹینٹ ہے تحریک انصاف کا، میرے خیال سے اس پر زیادہ اس وقت حکومت کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں بار بار جو ہے پاکستان مخالف فیصلے لیتے ہیں، جس سے اگر فرض کریں کہ آئی ایم ایف اس پہ کوئی ایکشن لے بھی لیتا ہے تو ایونچولی تو پاکستان اور اس کی عوام کا ہی نقصان ہے نا، اشرافیہ کا یہاں پہ کیا نقصان ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی تحریک انصاف نے اپنے لیے فائدہ کیا ہے یا ملک کے لیے فائدہ کیا ہے. اٹس بیڈ پبلسٹی آل اوور. اور اگر آپ یہ جو یو ٹرنز ہیں تحریک انصاف کے وہ ایک طرف رہنے بھی دیں کہ سائفر میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ہماری حکومت گرانا چاہتا ہے، پھر اب آئی ایم ایف سے مدد مانگ رہے ہیں جس میں سب سے بڑا سٹیک امریکہ کا ہے، اس کو اگر آپ سائڈ میں بھی رکھیں تب بھی آپ یہ سوچیں کہ آئی ایم ایف کیا جب گڈ گورننس کی بات کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ ملک میں الیکشنز کیسے ہوں گے، اور الیکشن اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو وہ پریشرائز کریں گے، انشور کریں گے کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کو آڈٹ کرے. یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے. جب آئی ایم ایف کہتا ہے گڈ گورننس، وہ اکنامک گڈ گورننس کی بات کرتا ہے، آپ کے فسکل ڈسپلن کی بات کرتا ہے، وہ اپنے دے دیتا ہے، اپنے پیرامیٹرز دے دیتا ہے، اس کے اپنا مثال دے دیتا ہوں مالک صاحب. 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں. پرویز مشرف سب کو پتا تھا ملٹری ڈکٹیٹر ہے، ان کے نیچے ایک اسمبلی ہے، نام نہاد جمہوریت ہے، تب بھی آئی ایم ایف پروگرام میں گئے. ایجپٹ اس وقت سیکنڈ لارجسٹ بوروور ہے وتھ $18 بلین. پچھلے 10 سال سے وہاں پہ کو کے بعد السیسی کی حکومت ہے، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پریزیڈنشل الیکشن ہوا 2018 میں، وہاں پہ تمام جو ان کے اوپوننٹ سے وڈرا کر گئے. پھر اس کے بعد پارلیمانی انتخابات میں اس میں بھی دھاندلی شدہ اور کوئی اس میں جو ہے جو نارمل رائٹس ہوتے ہیں الیکشن میں وہ نہیں دیے گئے. وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جاتا ہے. ابھی بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے کس قسم کے الیکشن ہوئے، خالدہ ضیاء سمیت 25,000 لوگ ان کے جیلوں میں تھے، لیکن بنگلہ دیش بھی آئی ایم ایف کے پروگرام پر ہے. دنیا بھر نے لان تان کی بنگلہ دیش کے الیکشن. یار افغانستان چل رہا ہے، بڑے بڑے ملک چل رہے ہیں، چھوڑے وہ تو. اچھا مجھے یہ بتائیں آئی ایم ایف سے آ جائیں ذرا فائنانس پہ. یہ جو بالکل دم سادے بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ، مارکیٹس ان ایزی ہیں، بینکس ان ایزی ہیں، آئی ایم ایف والوں سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ ان کے لوگ ہیں آف دا ریکارڈ، وہ بڑے انکمفرٹیبل ہیں. یہ فائنانس منسٹر کا کیوں نہیں اندیا دے دیتی گورنمنٹ؟ کیا یہ تب تک سارا چیزیں ہاسٹیج رہیں گی جب تک ڈار صاحب کے لیے کوئی جگہ نہیں ڈھونڈ لی جائے گی؟ بیکاز اگر اب ڈار صاحب کو بنانا ہوتا تو اناؤنس کر دیتے کہ ڈار صاحب ہی ہیں، کلیئرلی اس میں ایشوز ہیں. تو یہ کیا جب تک ان کے لیے جگہ نہیں ملے گی؟ مطلب آپ سوچیں نا، نون لیگ کی حکومت آ رہی ہو اور اس میں ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مزید آپشنز میں بات ہو رہی ہے، یہ تو بالکل ہی انہرڈ ہے. اور شاید نواز شریف صاحب ہوتے تو یہ معاملہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال سے 3 پہلوؤں سے مخالفت ہو رہی ہے. ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو رویہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا، تو آئی ایم ایف میں ان کی کوئی خاص گڈ ول اب باقی نہیں رہی ہے. اور شہباز شریف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جا کے پھر فائنلی وہ پیرس میں پروگرام کیا. نہیں وہ سمجھتے نہیں ہے، وہ صحیح بات ہے، وہ مجھے پورا حقیقت پتہ ہے جو ہوا تھا، وہ واقعی ان کو منتیں کرنی پڑی تھی. بالکل. اور دوسرا شہباز شریف کا بھی جو گورننس کا اسٹائل ہے اس میں وہ اتھارٹی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل شخص اور ڈار صاحب جیسی شخصیت شاید ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی ہو. تیسرا جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی بھی بڑے کنسرنز ہے کہ جو ڈار صاحب کا گورننس ماڈل ہوتا ہے اس میں ایک تو روپے کو جو ہے وہ فریز کر کے رکھ دیا جاتا ہے، ڈالر کو نہیں بڑھنے دیا جاتا،
ایکسپورٹس اس سے متاثر ہوتے ہیں. دوسرا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی. سارا جو گروتھ کا ڈرائیور ہوتا ہے آپ کو بھی ڈار صاحب نظر نہیں آتے کہ بچا نہیں پائیں گے فائنانس منسٹری اپنے لیے؟ مجھے I can't say this, میں ابھی سرٹنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس دفعہ ان کی مخالفت ہو رہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے, لیکن ابھی بھی میری نظر میں I think he will be one of the top most candidates کہ ان کو شاید جو ہے فائنانس میں سے بنا دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہو کہ جب تک یہ شمشاد اختر صاحبہ کی بھی بات چل رہی کہ وہ کنٹینیو کر لے جب تک یہ IMF پروگرام نہیں ہو جاتا. بٹ میری نظر میں ابھی بھی وہ ٹاپ کینڈیڈیٹ ہے. لیکن یہ شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے میں کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ان کو ہونا چاہیے یا کسی اور کو ہونا چاہیے. منیب یہ بتائیں, وہ ایک بڑے سینئر لیڈر میں سے بات کرتے ہوئے ذرا آن لائٹر سائڈ کا, ان کا ڈار صاحب کے رویے کا مسئلہ ہے. ان کا تو اگر IMF سے ڈیل کیا تو ناراض IMF ہو گئی, اور بزنس کمیونٹی سے ڈیل کیا تو بزنس کمیونٹی ناراض ہو گئی سرٹن لوگ. انہوں نے کہا اگر یہ فورن منسٹر بن گئے تو آدھی دنیا ناراض ہو جائے گی. تو مجھے بتائیں زیادہ الارمنگ سچویشن کیا ہے, ڈار صاحب ایز فائنانس منسٹر یا ڈار صاحب ایز فورن منسٹر؟ بات یہ ہے مالک صاحب کہ میں بھی کسی PMLN کے بڑے لیڈر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں مطلب ان سے بات کر رہا تو میں نے ایسے ہی ایک پیورلی انکویزیٹو میں نے پوچھا جی فائنانس منسٹری, کیونکہ ہم سب کا انٹرسٹ تو یہی ہے. آلدو میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہماری جو میری اکنامکس ہے وہ تنخواہ تک کی ہے بس. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب پوچھا کہ جی وہ کون, تو انہوں نے کہا جی ڈو وی ہیو اے چوائس, اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے. پھر ساتھ ہی دوسرا جملہ جو آیا, لیکن جی جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں تو بڑے نئے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اچھا میں اب نارملی میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا کچھ چیزوں کو ریڈ کرنا, بٹ اٹ ٹک می اے وائل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جی اسحاق ڈار صاحب لیکن, تو جو لیکن والا فیکٹر ہے وہ شاید ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت, اور اس کے حوالے سے شاید میاں صاحب کو, بڑے میاں صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاید پرانا فارمولا یا پرانی جو پنجابی میں ہم پانتروڑ کہتے ہیں وہ اس سے کام نہیں چلے گا, کچھ نئے آئیڈیاز لانے پڑیں گے یا کچھ نئے طریقے سے کام کو سنبھالنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شہباز صاحب کو لیتے ہیں, شہباز صاحب کے بعد اس کے اندر لیوریج بالکل نہیں ہے پرسنلی کہ وہ یہ کہیں اور ایڈوکیٹ کریں کہ نہیں جی ڈار صاحب کو کہیں اور کامرس میں لے جائیں یا فور دیٹ میٹر کہیں اور لے جائیں. اور یہ کیا ڈار صاحب اور SIFC جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کا جو پورا جینیسس ہے جس طرح ڈیزائن کی گئی اور جیسے وہ ایک اوورٹ پارٹنرشپ ہے بٹوین آرمی اینڈ سویلینز, کیا ڈار صاحب اور SIFC اکٹھے چل سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں صرف اتنا دوں گا کہ جو پھڈے پڑے تھے بڑے میاں صاحب کے دور میں وہ بھی کچھ چیزوں کے اوپر ہی پڑے تھے نا. وہ پھر تھوڑے سے ایسے معاملات تھے جن کے اوپر کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ کرنا ہے, تو ادھر سے جواب آیا ڈار صاحب یہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں جی دیکھ نہیں لیں, یہ کرنا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے وہ ریلیشن شپ ساور ہو گیا. یہ میں راحیل شریف صاحب کے زمانے کا ایک آپ کو ایک ڈائلاگ بتا رہا ہوں ایک خاص میٹنگ کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ڈار صاحب کوئی زیادہ وہ نہیں کرتے, لیکن ڈار صاحب انڈر شہباز شریف یا ود شہباز شریف از اے ڈفرنٹ ڈار صاحب, ڈار صاحب ود میاں نواز شریف صاحب از اے ڈفرنٹ ڈار صاحب. تو دیٹ از واٹ میٹرز. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مالک صاحب, اس وقت جو پورا اسکیم یا فارمولا ہے اس کے اندر بے شک شہباز صاحب ہوں, ڈار صاحب بھی آ جائیں, کوئی اور آ جائے, ہونا وہی ہے جو پنڈ کے چودھری نے کہنا ہے. تو جو پنڈ کا چودھری ہے وہ تگڑا ہے سب سے, ڈار صاحب اور نو ڈار صاحب. شہزاد یہی سوال آپ سے, یہی سوال آپ سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب چلاتے تھے یہ فائنانس منسٹری ایک جرنیل کی طرح, آن ڈاٹ آن چارج, ایبسولوٹلی نو آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس. لیکن SIFC میں تو اصلی جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں تو پھر پرابلم ہو جائے گا نا. اچھا یہ جو منیب بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے, اور میرے خیال سے اس وقت تو ڈار صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک پوزیشن لی تھی, رقم کی درخواست آئی تھی اور انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا کہ اس وقت نہیں ہم یہ اپنے بجٹ میں اکوموڈیٹ کر سکتے, اور وہ کہتے ہیں ڈار صاحب کہ مجھے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. لیکن اب یہ جو SIFC ہے یہ تو شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب جاتے جاتے PDM کی حکومت میں یہ تو انہی کا فارمولا تھا نا. اگر ان کو لگتا ہے کہ کیبنٹ کے علاوہ ایک اور فورم ہونا چاہیے جہاں پہ ملٹری کی پریزنس بھی ہو اور مل جل کے فیصلے کیے جائیں تو دے شوڈ فیس اٹ ناؤ. اس وقت تو شاید نہیں, ڈار صاحب کا فارمولا نہیں تھا, بلکہ آخری دنوں میں PDM کی ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر کافی لمبی ایک پریزنٹیشن ہوئی جہاں ڈار صاحب نے یہ آرگومنٹ دیا تھا کہ SIFC کو منسٹری آف فائنانس کے نیچے ہونا چاہیے. تو وہ پھر شہباز صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا, ٹرن ڈاؤن کر دیا. پھر ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں بھی ڈار صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی تو اس کو دوسرے بھائی لوگوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ سبسربینٹ ہو, لیکن یہ دونوں چیزیں
किल कर दी गई पीडीएम के आखिरी दिनों में. सो आई डोंट थिंक SIFC पे डार साहब गेट्स एक्साइटेड. शहबाज साहब माइट गेट एक्साइटेड, लेकिन वो एक्साइटेड नहीं होते. ये बात तो दुरुस्त है ना. फाइनेंस मिनिस्टर कैसे ऑब्वियसली इस चीज को अफोर्ड कर सकता है कि एक SIFC हो, वो फैसले कर रहा हो, बाद में उसने खाली इंडोर्समेंट करनी है. ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहरहाल वो पावर में थे ना जब स्पेस कंसीड की गई, तो वो उन्हीं के दौर में थी. फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब थे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे. शायद उस वक्त उनको ये लग रहा हो कि केयर टेकर सेटअप आना है और केयर टेकर सेटअप में लंबा चलना है, तो ठीक है हम इसको इंडोर्स कर देते हैं. लेकिन बहरहाल अब ये होगा, और डिबेट यहाँ तक है कि कैबिनेट जो है वो एक रबर स्टैंप होगा या उसकी अपनी अहमियत मौजूद रहेगी. तो मेरे ख्याल से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है. लेकिन मैं आपको यहाँ पे खबर भी दे दूं, लंदन से भी कुछ लोगों को बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि उनको भी कुछ अहम रोल दिए जाएं, या एटलीस्ट एक पॉलिसी डिजाइन करके दी जाए कि अब इस मईशत को कैसे लेके चलना है. कुछ प्राइवेट सेक्टर से लोग हैं जिनसे बात हुई है, और मुमकिन तौर पे वो भी अगले महीने इस्लामाबाद में हो और शायद उनसे भी बातचीत हो इस हवाले से. और चलेंगे तो अच्छा हो गया आपने. और मेरी खबर के मुताबिक एक एक्स डॉचे बैंक के सीनियर पाकिस्तानी वो भी इस रेस में हैं. अब आपने लंदन को भी ले आए हैं. पहले यहाँ से भी लोकल 2-3 बड़े नाम हैं. फॉर्मर मैकेंजी है. तो इसका मैं बात कर रहा हूं, मतलब बैंकर ही हैं. मुझे ये चेक करना पड़ेगा वो डचे बैंक में भी रहे कि नहीं रहे. चले वो भी आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा. चले आप दोनों का. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, बिकॉज अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, मैं उस पर राय लेना चाह रहा हूं. पंजाब की जो गवर्नमेंट अब बनी है, क्या पंजाब की गवर्नमेंट की एफिशिएंसी सेंटर को इंपैक्ट कर सकती है? मुनीब जी, मालिक साहब, बात यह है कि पंजाब के अंदर बड़ा सक्सेसफुल मॉडल 3 दफा की शहबाज साहब की वजारत आला का मौजूद है. PMLN का मसला ये है कि PMLN इस वक्त शायद इस बात पर अलाय कर रही है कि हम बहुत मेहनत करेंगे और हम चीज़ों को टर्न अराउंड कर देंगे. मसला ये है कि अब मेहनत वाला काम रहा नहीं है. मेहनत आप ज़रूर करें, लेकिन जो एक हवा थी तहरीक इंसाफ की, वो बगैर निशान के, बगैर कैंपेन के सब कुछ अपने साथ उड़ा के ले गई. तो जो गवर्नेंस है, that will not be the only model to succeed in Punjab. बहुत सारी चीजें और मैटर करेंगी और PMLN को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा चीजों को बदलने के लिए, अगर उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट करना है पंजाब के अंदर. चले मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका. शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, मैंने 2 दिन पहले आपसे एक बात शेयर की थी कि कुछ सीट्स के रिवाइवल की बात हो रही है, और मैंने कहा था कि 10 सीट्स की बात हो रही है जहाँ पे अब दोबारा रिकाउंटिंग और उसमें, और वो शायद सीट्स मिल जाएंगी PMLN को, और ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी ये एक. लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग खबर मैं ये सुन रहा हूँ कि वो नंबर बढ़ गया है, और सुना ये जा रहा है जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं कि 5 MPA की सीट्स और 15 शायद MNA नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, उन पे हमें सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले. मैंने फिर कुछ नाम भी आपके लिए लिए, लिस्ट के कुछ इनिशियल कुछ नाम बताए. अभी तक उनमें से 2 हारने से जीत गए में. जरा सुन लीजिए मैंने क्या कहा था. एक्स्ट्रा सीटें देने की अगर ये चीज और फैल गई तो फिर तो इट कुड गो साउथ इजीली. याद रखिएगा, 10 सीट्स, एक सीट 7,000 से हारा हुआ बंदा अगर 1,500 से जीत गया और एक 2,000 से हारा हुआ करीबन 400 वोट से जीत गया. गिव एंड टेक अ फ्यू डजन वोट्स. आपको पता है अभी तो ये भी एक चीज पे काम हो रहा है कि शायद 10 और सीटें दिलवा दी जाए PMLN को रिकाउंटिंग में. मैंने कहा था ये एक और अलार्मिंग चीज हो रही है कि ये शायद 10 सीट्स रिकाउंटिंग में हो और सब कुछ हो, और PMLN चाह रही है कि उनको 10 सीट्स मिल जाएं. और हमने देखा कि रिकाउंटिंग में अब्दुर्रहमान कांजू साहब भी ऑलरेडी वो पहले हार रहे थे 6-7 हज़ार वोट से, आपकी 14-15 हज़ार वोट डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो अब वो जीत गए. मैंने आपको बताया था कि 10 की सीट्स हैं. मैं 4-5 आपको बता देता हूँ ताकि हम जरा इस पे देखें, बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एक और पॉलिटिकल मिस्टेक होने जा रही है, और इसका नंबर्स में कोई फर्क पड़े ना पड़े लेकिन इसका ऑप्टिक्स में बहुत फर्क पड़ेगा. अब्दुर्रहमान कांजू साहब की उसमें सीट है, उसमें नूरुल हसन तनवीर साहब की सीट है, अली गौहर बलोच साहब की सीट है, नवाज शरीफ साहब की मानसेरा वाली सीट है, मुल्तान की एक सीट है, रजा हयात राज है, और 3-4 सीट्स और हैं. शायद 10 सीट्स में फैसला हुआ है कि वो रिकाउंटिंग में PMLN को दे दी जाए. कल रात को 2:30 बजे मेरी किसी से बात हो रही है, आई गॉट द शॉकिंग इन्फॉर्मेशन कि जी भाई अब 10 तो हो रहे हैं, वो शायद 16-17 नंबर बन गए. जी, अब मेरी इत्तला के मुताबिक अली गौहर बलोच साहब भी शायद कामयाब हो गए हैं.
ہو اس طرح رہا ہے کہ لسٹ ایک بنی ہوئی ہے اور ایک ایک دو کر کے نام آگے جا رہے ہیں اور ایسے ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کافی مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں بیکاز مانسیرا میں میری اطلاع کے مطابق کافی زیادہ کوشش کے باوجود گیپ اتنا زیادہ تھا کہ وہ چیز بن نہیں سکی. سو یہ اگر آرگومنٹ یہ دیا گیا ہے کچھ لوگوں کو پی ایم ایل این کی طرف سے رپورٹڈلی کہ ہم ٹوٹلی ریلائی نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی پہ, بجٹ بھی آ رہا ہے, دوسری چیزیں بھی آ رہے ہیں, تو ایک کمفرٹیبل نمبر ہمیں ہونا چاہیے. دوسرا آپٹک یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک اور بلو پڑے گی بیکاز انہی کی سیٹس میں سے یہ چیزیں نکلیں گی. لیکن کیا یہ 10-15 سیٹیں دینے سے جو اس کا آپٹکس پہ فرق پڑے گا اور اس کا جو فال آؤٹ ہے, کیا اس کو دیکھا جائے, جو فائدہ دیکھا جا رہا ہے, کیا ان کا آپس میں کوئی وزن بنتا ہے؟ میرے خیال میں کہ یہ اگر بہتر ہے اگر ایسی چیز نہ ہو. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جہاں چیزیں پہنچ گئی ہیں اب وہیں رہ جائیں تو بہتر ہے, اور اب آگے چیزیں بنانے کی بات ہونی چاہیے, مزید بگاڑ نہیں. خیر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.